हेलो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सभी को। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज दिन है जुमेरात और आज मुहर्रम की है 7 तारीख। ठीक है, तो मुहर्रम की 7 तारीख को मेहंदी होती है, मेहंदी मनाते हैं हमारे इंडिया में। तो मतलब वही फाता दिलती है, हलीम बनते हैं। वैसे तो दसों दिन फाता दिलती है और मुहर्रम मतलब 1 तारीख फर्स्ट मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक फाता दुरूद होती है। तो फ़िलहाल ठीक है, आज का जो भी रहेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले ब्लॉग का करते हैं फटाफट से इंट्रो। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो आई होप आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी, मेरी माँ मेरी बहनें सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ध्यान रखा करें और हमें भी दुआओं में याद रखा करें। तो ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे और दिखाता हूँ। हलीम और मलीदा बना रखा है शायद घर में। तो ठीक है, आप बने रहो वीडियो के साथ। ठीक है, तो ये है मलीदा। ठीक है, ये रोटी से बनता है और ये है हलीम, ये है हलीम। ठीक है, 7 तारीख को मेहंदी होती है तो इसलिए इन पे फाता दिली है ना सब पे। ठीक है, आगे अपना हलीम इसमें नींबू डाल लेते हैं पहले थोड़ा सा। हलीम खा के देखते हैं, बैठ के खाएंगे। अच्छा हो रहा है। बाकी मैं दिखा चुका हूँ आपको मलीदा और हलीम। तो शायद बिरयानी भी बनेगी। ठीक है, बन नहीं है, बनेगी क्या। तो फिलहाल ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको 7 मुहर्रम में क्या क्या होता है। ठीक है, बाकी एक बात और, फ्राइडे ब्लॉग और 7 मुहर्रम का ब्लॉग। आज जुमेरात है, कल फ्राइडे होगा, तो दोनों ब्लॉग कंबाइंड आएंगे। ठीक है, इधर देखो, इधर कौन है ये, तुम बताओ इसके बारे में। मुर्शिद। क्या बना रखा है, फकीर। क्यों। ये है मुर्शिद गाइस। आज 7 तारीख है तो मोस्टली जो मन्नत वाले बच्चे होते हैं उन्हें फ़कीर बनाया जाता है। बाकी आपको मैं सही से समझाऊंगा कि क्या मतलब है इन चीज़ों का। क्या मोहम्मद यासीन। ठीक है, कहाँ रहते हो तुम, मल्ले मोहल्ले। हाँ। हो गया, सब में हो गया। चलो ठीक है, जाओ जाओ जाओ। The next day. वालेकुम जी। तो नमाज पढ़ के आ गए हैं घर और मौसम हो रहा है ख़तरनाक, बारिश हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले। तो आज मैच का तो मुश्किल लग रहा है। फ़िलहाल ना कोई फ़ोन आया किसी भी लड़के का और ना मतलब दिख रहा है कोई प्लाट में। तो फ़िलहाल देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, और जो भी रहेगा आपको दिखाएंगे। अब वो मुहर्रम के ही ब्लॉग आएंगे, आप सब ये समझ लो। आज ये फ्राइडे ब्लॉग है, इसमें भी आज फ्राइडे है, आज 8 मुहर्रम है आज। और स्टेशन पे जो मतलब हमारा वार्ड नंबर 3 लगता है, वहाँ जलसा है रात में, तो वहाँ जाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो ठीक है, फिर आप बने रहो वीडियो के साथ। आपसे अगर मैच होता है तो वहीं मिलेंगे, अदरवाइज़ देखते हैं जहाँ भी मतलब मौका मिलेगा वहाँ मिलेंगे आपसे। ठीक है, वफा का तू है इमाम गाजी, सलाम गाजी, सलाम गाजी।
वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी जो तेरे बाजू कलम न होते असीर अहले हरम न होते जो तेरे बाजू कलम न होते असीर अहले हरम न होते न जाती ज़ैनब यू शाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी वफा अब्बास वफा अब्बास गुलाम शर्मिंदा है ये मौला न लाशा खैमों में लेके जाना गुलाम शर्मिंदा है ये मौला न लाशा खैमों में लेके जाना हलक पे तेरे कलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी जवादो सरवर जब आए सरवर बुरीदा बाजू था इब्ने हैदर जवादो सरवर जब आए सरवर बुरीदा बाजू था इब्ने हैदर तो कैसे करता सलाम गाजी वफा का तू है हेलो गाइस, सबसे मिलो इनसे पहले। यामी से अपना भाई है, ये जैनुल है, ये भतीजा है। तो अभी हम खाला के घर से आए हैं मार्केट में सब्जी लेने। बताओ क्या क्या लेने आए हम? टमाटर, हरी मिर्च, हरी मिर्ची भी है कितने की? कितने की? हरी मिर्च 250 ग्राम में। 250 ग्राम हरी मिर्च दे दीजिए। हरी मिर्ची भी लेनी है हमें और मस्त मस्त सब्जी रखी है एकदम फ्रेश। गाइस तो हमने आज सर हमने टमाटर ले लिए। गाइस ये हमारी सब्जी मंडी है, एक बार चेक करा दीजिए। ये अभी खाली पड़ी है, वो हमारा होम सिनेमा है। होम सिनेमा नहीं हम कहाँ पे हैं अभी? टनकपुर मार्केट में। टनकपुर मार्केट सब्जी मंडी में है। मेन तो गाइस तो अब आप सामान देख रहे लेके हैं चलते हैं घर, आपसे मिलेंगे घर पे। अभी वो पता तो तुम्हारी वेटिंग है। हम सब्जी लेके अब जा रहे हैं घर। ऑन कर लिया? हाँ गाइस देखिए हम लोगों ने फोन आया था हमारी बाजी का, वो हम सब्जी लेके जा रहे हैं तो वो कह रही थी कि घर पे सब्जी लेके गाइस ये देखो जल्दी फेमस आओ। मोमोज वाला, तो हम जल्दी आ वर्मा जा रहे फेमस हैं। मोमोज वाला। ये शोरूम है हमारे यहाँ का बीतू के अगर हमारे तो 10 के सब्सक्राइबर हो गए तो हम आपके लिए गिव अवे करेंगे, ठीक है? थैंक यू। अगर हमारे गिव अवे करेंगे, 1 के हो गए तो हम सब बच्चों को आइसक्रीम बांटेंगे जैसे हमने 200 में बांटी थी। हम 200 में आइसक्रीम नहीं बांटेंगे, अपनी सब्जी से बर्गर बांटेंगे। अब बर्गर बांटेंगे, बर्गर। अगर 1000 हो गए तो 10,000 में नहीं, 10,000 में बर्गर भी बांटेंगे। या फिर चैनल मोनेटाइज चैनल मोनेटाइज 1K पे हो जाएगा। 1 के चैनल क्या होगा? 1 का हो जाएगा। 1K पे हम बर्गर, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, फिर हम सबको बर्गर बांटेंगे। अरे हम बच्चों को बर्गर बांटेंगे उस दिन। और सुनिए, जैसे आपने ब्लॉग देखा होगा, सब बच्चे इधर से उधर भागे आ रहे थे, आगे भागे आ रहे थे, बहुत हंसी आई होगी। और हमारे जब 10 के हो जाएंगे तब हम आपको गिव अवे रखेंगे, ठीक है गाइस? ठीक है, फिर मिलते हैं घर पहुँच के। तो हम अब घर आ चुके हैं और हमारा पोपट हो गया है, हमारी सारी सब्जी गिर गई है। गाइस हमारी सारी सब्जी गिर गई गाइस। देखो गाइस हेलो गाइस, ये देख लीजिए लो सितरा, गाइस, ये नदीम ब्लॉगर है। गाइस आइसक्रीम, गाइस अगर हमारे बच्चे हो गए हम बर्गर का डोनेशन करते हैं। और अगर हमारे गाइस हमारा पोपट हो चुका है यहाँ पर। गाइस हमारे 10 के हो गए तो हम गिव अवे करेंगे। क्या करेगा? गिव अवे करेंगे। नहीं अभी क्या बोला? थैंक यू तो हेलो गाइस, आ जाइए, आपको दिखा के चलते हैं।
آپ ہم کو آج آپ کو دکھائیں گے اپنا سائیکل رائڈ گائز. میں بلاگر کا بھتیجا ہوں گائز. میں بلاگر کا بھتیجا ہوں. آئیے آپ کو اپنا سائیکل رائڈ دکھاتے ہیں. السلام علیکم. یہ آئے ہم گائز, جلسہ چل رہا ہے یہاں پہ. تو السلام علیکم. ہم پہنچ چکے ہیں جلسے جہاں جلسہ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو دوپہر بتایا تھا, تو ابھی سنائیں گے آپ کو. عثمان ہارونی آئے ہیں. ہیلو گائز. کیا جلسہ سننے آئے ہو؟ ہاں گائز. تو ہم آپ کو بھی عثمان ہارونی کو سنائیں گے, ٹھیک ہے. لوکیشن دکھا چکا ہوں میں آپ کو. یہ وارڈ نمبر 3 ریلوے اسٹیشن ہے, مجھے لگتا ہے. جو آپ کو ہم نے اس سے پہلے والے بلاگ میں ایک بار ریلوے اسٹیشن بھی دکھایا تھا. نبی کے عشق سے سینے سجے ہوتے ہو. نعرہ رسالہ مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس شاعر اسلام حضرت الحاج عثمان رضا ہارونی سرزمین ٹرکپور. سبحان اللہ سبحان اللہ. غلام مصطفیٰ رہے ہوتے تو اچھا تھا. غلام خطیب اہل سنت حضرت مولانا بلال محمود صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت مولانا سبحان اللہ. بھائی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. نبی احمد بھائی بڑے مخلص آدمی ہیں, بہت اچھے ہیں. یہ کسی کو کوئی چھڑ ہو تو وہ جانے بھائی نہیں, بہت اچھے ہیں. یہ تو آپ کی محبت ہے ماشاءاللہ. اچھے لوگ بڑے مخلص ہیں. ان کی مسکراہٹ کی نظر کر رہا ہوں میں. سبحان اللہ. ارے بولو نا دل لگا کے سبحان اللہ. ابھی آپ تڑپیں گے. عرض کرتا ہوں کھڑے ہوتے جہاں پر مصطفیٰ کو دیکھنے والے. کھڑے ہوتے جہاں پر مصطفیٰ کو دیکھنے والے. کھڑے ہم بھی
روحانی غذا کا بھی استعمال کیا ہے اور جسمانی غذا کا استعمال بھی کیا ہے. آپ تو بھیا بانٹ رہے ہیں، آپ تو انتظام بھی بھیا کیا ہے. کھانا کھانے سے، چائے پینے سے جسم کو تازگی ملتی ہے اور اللہ و رسول کا ذکر سننے سے ایمان کو تازگی ملتی ہے. تو الحمدللہ یہ ہم سنیوں کا مقدر ہے کہ ہم لوگ جب تک دنیا میں زندہ رہتے ہیں ہمارے نصیب میں شب برات کا حلوہ ہے، اور جب ہم انتقال کر جائیں تو پھر ہماری قبروں میں مدینے والے کا جلوہ ہے. وحدت امام حسن پہ کیا، بیوی کے ذریعے زہر دلایا. دوسرا حملہ آقا حسین پہ کیا. میں نے کہا تھا 5 منٹ سنبھالیے گا، میں خود آپ کو سنبھال دوں گا. دوسرا حملہ آقا حسین پہ کیا. مدینے کے صوبے دار ولید کو حکم دیا، اے ولید حسین سے بیعت لے لے، اس لیے کہ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر موقع کا انتظار کریں گے، لیکن حسین شیر کا بیٹا ہے، یہ موقع کا انتظار نہیں کرے گا، جلدی کر اس کی بیعت لے لے. مدینے کے صوبے دار ولید نے بلایا، آقا حسین گئے، بیعت سے انکار کیا. اب وہ وقت آ گیا کہ جب آقا حسین کو اپنے نانا کا مدینہ چھوڑ کے جانا گئے. یزید تخت پہ بیٹھا گئے، آپ کی بیعت چاہتا گئے. یاد رکھنا یزید فاسق و فاجر گئے، یاد رکھنا یزید شرابی گئے، یاد رکھنا یزید وہ گئے. جب تخت پہ بیٹھا سگے بھائی کے ساتھ میں بہن کا نکاح ہونا اس نے جائز قرار دیا تھا. اللہ اکبر، آقا حسین کس نے بیعت چاہی ہے. اب وہ وقت آیا جب آقا حسین کو اپنے نانا کا مدینہ چھوڑ کے جانا گئے. آقا حسین کو اپنے نانا کا مدینہ چھوڑنا ہے. وہ صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سننا، مجھے کیا لگتا ہے کہ کربلا بیان کرنا اتنا آسان ہے؟ مجھے کیا لگتا ہے کہ ان کے نام کے جلسے کرنا اتنا آسان ہے؟ وہ خدا کی قسم کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا کہ آقا حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اب آپ نے مدینہ چھوڑا ہے. کہا تھا پاس تیاری کرو، ہمیں نانا کا مدینہ چھوڑ کے جانا ہے. اللہ اکبر، مدینے سے جانے کا ارادہ کیا ہے. کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا کہ اپنے نانا کا مدینہ چھوڑنا اتنا آسان تھا، کیا نانا کا مدینہ چھوڑ کے جانا اتنا آسان تھا. اللہ اکبر، کبھی اس جگہ کو یاد کرنا جہاں پہ آپ کی پیدائش ہو. لوگ کام کرنے کے لیے ماں کے لیے جاتے ہیں، انہیں اپنا گھر یاد آیا کرتا ہے، انہیں اپنی گلیاں یاد آیا کرتی ہے، انہیں اپنے ماں باپ کی یاد آیا کرتی ہے. اللہ اکبر، میرا حسین مدینہ چھوڑ کے جانے لگا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کر سننا، ایک سید زادہ ہے گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے. نانا 3 دن ہو گئے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، نانا 3 دن ہو گئے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے. ایک پاکستان کے عالم صاحب تو لنگر کو لٹایا کرتے تھے، بچے کے لبوں کو ہلتا ہوا دیکھا، صبح آ رہی تھی 3 دن ہو گئے کہ میں نے کچھ کھایا نہیں ہے. عالم صاحب نے بچے کا ہاتھ پکڑا، اس جگہ لے کر کے آئے جہاں پہ عالم صاحب لنگر کو لٹایا کرتے تھے. بچے کو بھر پیٹ کھانا کھلایا، کھلانے کے بعد کہا تھا اے بیٹا اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ، تمہاری ماں تمہارا انتظار کرتی ہوگی، تمہاری بہنیں تمہارے انتظار کرتی ہوگی، تمہارے بابا تمہارا راستہ تکتے ہوں گے. تو ننھی سی جان ننھے سے بچے نے کہا تھا عالم صاحب مائیں ان کے انتظار کرتی ہے جن کے سروں پہ ماؤں کے سائے ہوتے ہیں، بہنیں ان کے انتظار کرتی ہے جن کے سروں پہ بہنوں کے آنچل ہوتے ہیں، باپ ان کے راستہ تکتے ہیں جن کے سروں پہ باپ کا سایہ ہوتا ہے. اللہ اکبر، کہا بیٹے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو بچے نے کہا تھا عالم صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے اس دنیا کے اندر میرا کوئی نہیں ہے. اس نے کہا تھا ہاں اتنا معلوم ہے، سید ہو آل رسول ہو. عالم صاحب نے اتنا سنا، سننے کے بعد کہا تھا عالم صاحب بتائیے. عالم صاحب نے کہا تھا بیٹے کئی دن ہو جاتے ہیں کھانے کرتے ہوئے، کسی سے مانگتا کیوں نہیں ہے؟ اور ننھی سی جان ننھے سے بچے نے کہا تھا عالم صاحب نے سید سادہ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا میرے لیے جائز نہیں ہے، بھوک لگتی میں اپنے نانا سے سوال کر دیتا ہوں. تب عالم صاحب نے کہا تھا بیٹے ہمارے ساتھ پاکستان چلو، تم سید ہو آل رسول ہو، لوگ تمہاری بڑی عزت کریں گے، لوگ تمہارا بڑا احترام کریں گے، لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھمائیں گے. بچے نے عالم صاحب کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد گنبد خضرا کے سامنے لایا. لانے کے بعد کہا تھا عالم صاحب بتائیے تو صحیح تمہارے پاکستان کے اندر کیا کیا ملے گا؟ عالم صاحب نے کہا تھا سید ہے آل رسول ہے، لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھمائیں گے، سید ہے آل رسول ہے، بڑی عزت دی جائے گی، سید ہے آل رسول ہے، بڑا احترام کیا جائے گا، اچھا کھلایا جائے گا، اچھا پہنایا جائے گا. بچے نے کہا تھا عالم صاحب بتائیے تو صحیح تو پاکستان کے اندر مجھے میرے نانا کا گنبد خضرا ملے گا، مجھے میرے نانا کا مدینہ ملے گا. عالم صاحب نے بچے سے کہا تھا اچھا کھانا ملے گا گنبد خضرا نہ ملے گا، اچھا پہننے کو ملے گا گنبد خضرا نہ ملے گا. بچے نے عالم
صاحب کا ہاتھ چھڑایا، چھڑانے کے بعد کہا تھا عالم صاحب دنیا کی دولت ہے یہ تمہیں مبارک ہو، نانا کا مدینہ ہمیں مبارک ہو۔ بچے نے اعلان کے طور پر جواب دے دیا تھا، جینے کی طرف دیکھ رہا، مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ ہاں اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب زیادہ ان کو آپ نے بڑھا کر رکھا کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ بچے نے کہا جینے کی طرف دیکھنا، مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ کہا تھا عالم صاحب اچھا کھانا نہیں چاہیے، اچھا پہننا نہیں چاہیے، بڑی بڑی گاڑیوں میں نہیں گھومنا ہے۔ کہ تمہارے پاکستان کے اندر مجھے میرے نانا کا گنبد خضرا ملے گا؟ کہا تھا نہیں، تجھے گنبد خضرا نہیں ملے گا، کہ تو ایک سید ہے، آل رسول ہے، کوئی سوچے اس حسین سے پوچھے کوئی کہ جب اپنے نانا کا مدینہ چھوڑ کے میرا حسین کربلا کے میدان میں گیا ہے تب آقا حسین پہ کیا گزری ہوگی؟ کہا تھا 5 تیاری کر۔ حضرت عباس نے تیاری کی، آپ مکے آ گئے۔ کوفے کے لوگوں نے 18,000 خط لکھے، ان خطوں میں لکھا تھا حسین اگر آپ کوفہ نہ آئے ہم آپ کے نانا سے کہیں گے یزید تخت پہ بیٹھا تھا، آپ کے حسین نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا، جب ہمیں حسین کی ضرورت تھی حسین نبی آیا تھا۔ آقا حسین نے کہا اے کوفے والو میں تو نہیں، پہلے اپنے بھائی مسلم کو بھیجتا ہوں۔ حضرت مسلم کو بھیجا، کوفہ روانہ کیا۔ یہی کوفے کے لوگ تھے، روایتوں میں آتا کہ 18,000 لوگ داخلے بیعت ہو گئے تھے۔ کتنے لوگ؟ 18,000 داخلے بیعت ہو گئے تھے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کے گورنر تھے، اہل بیت کے عاشق، اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ ادھر یزید کو خط روانہ کیے، یزید 18,000 لوگ داخلے بیعت ہو گئے ہیں، اگر تو نے کسی اور کو گورنر بنا کے نہیں بھیجا تیرے تخت و تاج کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا۔ 18,000 حسین کے نام پہ بیعت کر چکے ہیں۔ اس نے خط روانہ ہوئے یزید کی طرف، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر کے بھیجا۔ اتنا ظالم تھا، اس نے لوگوں کو آ کر کہا لوگوں کون چاہتا کہ جس کی بیوی بیوہ ہو جائے، کون چاہتا کہ جس کے بچے یتیم ہو جائے؟ تم نے حسین کے نام پہ بیعت کی ہے؟ کہا تھا کون چاہتا کہ جس کے بچے یتیم ہو؟ کہا تھا تم یہ سمجھتے ہو ابھی میں اکیلا آیا ہوں، پیچھے سے شام کی فوجیں آ رہی ہیں۔ اس نے لوگوں کو ڈرایا۔ یہی کوفہ کے لوگ تھے جو حضرت مسلم کے ہاتھ پہ 18,000 بیعت کر چکے تھے۔ آپ جب مسجد میں تھے تو پیچھے 18,000 تھے، جب مسجد سے باہر آئے تھے آپ تنہا تھے، کوئی ایک بھی آپ کے ساتھ نہ رہا تھا۔ یہی کوفے کے لوگوں نے بغاوت کی، آپ کو دھوکہ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی گلیوں میں تڑپا تڑپا کر شہید کیا گیا۔ حانی بن عروہ کے مکان میں پناہ لی، ان کے مکان سے نکال کر کے ظالموں نے اوپر سے تیر برسائے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا۔ آپ خطوں کو روانہ کر چکے تھے، آقا حسین اپنے گھر والوں کو لے کر کے میدان کربلا میں آ گئے۔ اب بڑی توجہ سے بات کو سننا، کربلا کا میدان ہے، 22,000 کا لشکر ہے۔ عمر بن سعد کو سپہ سالار بنا کر کے عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا۔ کربلا کا میدان 2 محرم کی تاریخ، آقا حسین کو پھر اپنا دوست یاد آیا، مصیبت میں اپنے یاد آتے ہیں۔ آپ نے خط روانہ کیا حبیب ابن مظاہر کو، کہا تھا حبیب آج کربلا کے میدان میں تمہارا یار ہے، یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہے، محبت کا حق ادا کرنے کے لیے آ جائیے، اگر آپ نہ آئے تو انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ 2 محرم کی تاریخ بھی خط لکھا تھا، دوست ہو تو ایسا ہو۔ 2 محرم کو خط لکھا، 4 محرم کو حبیب ابن مظاہر میدان کربلا میں آ گئے تھے۔ 7 تاریخ کو کربلا کے میدان میں پانی بند کیا گیا۔ 8 تاریخ آئی، 9 تاریخ آئی، 9 تاریخ 10ویں شب ہے، آقا حسین خیمے لگے ہیں۔
ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی صدا ہے. کہیں سے سورہ رحمان کی صدا تھی, کہیں سے سورہ یاسین کی صدا تھی. اللہ اکبر. آقا حسین نے کہا تھا عباس, کہا جی آقا. ایک عادت تھی حضرت عباس کی, کبھی آقا حسین کو اپنا بھائی نہ کہا. کیوں نہ کہا؟ آپ آقا حسین چاہتے تھے کہ عباس مجھے بھائی کہے. کہا تھا عباس تو مجھے بھائی کیوں نہیں کہتے ہو؟ حضرت عباس نے کہا تھا میں آپ کو بھائی کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کہا تھا آپ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے شہزادے ہیں, میں ان کی کنیز کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. کنیزوں کے بیٹے اب فاطمہ الزہرا کی بیٹی کو بھائی نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ تو میرے آقا ہیں. آقا جی کہا جی آقا. آقا حسین نے کہا تھا عباس سے کام کرو. کہا جی بتائیں کیا کام کرنا ہے؟ کہا تھا جاؤ سب کو جمع کیا جائے. اللہ اکبر. 9 محرم کی تاریخ 10ویں شب آئی ہے. آقا حسین نے سب کو جمع کیا ہے. جب آقا حسین نے خطبہ دیا تھا, لوگوں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, تم میں سے جو مدینہ جانا چاہتے ہیں کہ مدینہ چلے جائے, تم میں سے جو کوفہ جانا چاہتے ہیں کہ کوفے چلے جائے, تم میں سے جو مکہ جانا چاہتے ہیں کہ مکے چلے جائے. کسی کی بیٹی اس کا انتظار کرتی ہوگی, کسی کے بچے اس کا انتظار کرتے ہوں گے, کسی کی بہنیں اس کا راز بتکتی ہوگی. اللہ اکبر. آقا حسین نے لوگوں سے اتنا کہا, کوئی بھی اپنی جگہ سے ہل کے نہ گیا. تو آقا حسین نے کہا تھا عباس سے کام کرو, یہ جو چراغ جل رہا ہے اس کو بند کر دیا جائے. ہو سکتا ہے تب یہ میرے سامنے سے اٹھ کے چلے جائیں گے. چراغ کو بند کیا گیا. اگر محبت دے خدا کے کربلا کے میدان میں محبت دے, خدا کی قسم آقا حسین نے کہا تھا لوگوں کو جانا چاہتا کہ چلا جائے. یہاں تو حالات ایسے ہیں, اگر تھوڑی دیر کے لیے لائٹ کا چلی جائے, لوگ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے جلد سے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. رات کے 1 بجے گھڑی دیکھتا کہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. آقا حسین نے کہا تھا چراغ کو بند کر. چراغ کو بند کیا گیا. اب آقا حسین نے کہا تھا عباس دوبارہ سے چراغ کو جلا. دوبارہ سے چراغ جلایا گیا. آقا حسین نے کیا دیکھا, کوئی بھی اپنی جگہ سے ہل کے نہ گیا. انہیں بیٹھنے والوں میں 80 سال کا بوڑھا یہی حبیب ابن مزاحم کھڑے ہیں, آنکھ میں آنسو ہے, رو کے کہہ رہے تھے آقا تمہیں کیا لگتا ہے ہم تمہارا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ آقا تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے کہنے سے ہم چلے جائیں گے؟ یہاں سے تو چلے جائیں گے, لیکن قیامت کے دن تیرے نانا نے پوچھ لیا میدان کربلا میں میرے حسین کو طرح چھوڑ آئے تھے, گویا کہ حبیب کہہ رہے تھے اگر تیرے نانا نے پوچھا عباس کے بازو کتے کہاں تھے, قاسم کی جوانی لٹی کہاں تھے, اول محبت کا بچپنا لٹا کہاں تھے, علی اکبر کی جوانی لٹی کہاں تھے, ننگے اسکر کے گلے میں تیر لگا کہاں تھے, تب میں کیا جواب دوں گا؟ آقا حسین نے کہا تھا بتاؤ پھر چاہتے کیا ہو؟ تو 80 سال کے بوڑھے حبیب ابن مزاحم نے کہا تھا حسین چاہتے یہ ہے صبح کا سورج طلوع ہو تیرے قدموں پہ سب سے پہلے جان کسی کی جائے, تو 80 سال کے بوڑھے حبیب کی چلی جائے. تیرے قدموں پہ سب سے پہلے جان کسی کی جائے تو حبیب ابن مزاحم کی چلی جائے. اللہ اکبر. صبح ہوئی 10 محرم کی تاریخ, نکارہ بجا, جنگ شروع ہوئی. آقا حسین کے پاس آئے یہی حبیب ابن مزاحم. کہا تھا حسین جانے کی اجازت دو. آقا حسین نے جانے کی اجازت دی. ایک عمل تھا آپ کا, جب آقا حسین مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے, اس وقت عمر ہے 6 سال کی, حبیب ابن مزاحم کی عمر ہے 15 سال کی. جب آقا حسین گزرتے تھے تو کرتے ہو, کہا تھا آقا لوگ حسین سے محبت کرتے ہیں, حبیب حسین سے عشق کرتا ہے. اللہ اکبر. کربلا کا میدان, نکارہ بجا. سب سے پہلے کربلا کا شہید حبیب ابن مزاحم میدان میں اترے ہیں. اللہ اکبر. 80 سال کے بوڑھے نے 41 یزیدیوں کو مار کے فنا فنار کر دیا تھا. کس میں ہمت ہے جو حبیب ابن مزاحم کا سامنا کرے؟ دیکھنے میں بظاہر 80 سال کا بوڑھا تھا, لیکن خدا کی قسم آقا حسین کا یار ہے, آقا حسین کا دوست ہے. جب میدان کربلا میں آیا ہے 41 یزیدیوں کو مار کے فنا فنار کیا ہے. اللہ اکبر. حبیب ابن مزاحم شہید ہوئے. کیا نہ ہوا کربلا کے میدان میں صحیح بیان کرنے کے لیے ہمت چاہیے. کس میں ہمت ہے بیان کرنے کی؟ تمہیں کربلا لگتی کیا ہے؟ احساس کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن کہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دے. کیا نہ ہوا کربلا کے میدان میں اللہ اکبر 17 دن شادی کے ہوئے ہیں. نام بہاد بن عبداللہ قلبی ہے. 17 دن شادی کے ہوئے ہیں. خدا کی قسم میدان کربلا میں اتنے شہادت کا جام پیا ہے. تاریخ میں ایک نام ملتا ہے, نام مسلم بن اوسجا ہے.
अपनी माँ के पास आए। आने के बाद कहा था मेरी माँ मुझे जाने की इजाजत दे। मैंने कहा था लखनऊ जिगर तुझे दूधी शीतल के लिए पिलाया था। अल्लाह अकबर अपनी बीवी के पास आए। आने के बाद कहा था मुझे जाने की इजाजत दे। बीवी ने अपने सरताज का हाथ पकड़ा। पकड़ने के बाद आका हुसैन के पास लेकर के आई। आने के बाद कहा था आका ये मेरे सरताज आपके कदमों पे अपनी जान को कुर्बान करना चाहते हैं, लेकिन मैं इसे जाने की इजाजत नहीं दूंगी। आका हुसैन ने पूछा था बता फिर जाने की इजाजत कैसे देगी? कहा था इनसे कहे पहले वादा करे क़यामत के दिन मुझे भूल तो नहीं जाएंगे, क़यामत के दिन मुझे अकेले छोड़ के चले तो नहीं जाएंगे। आका हुसैन ने कहा था तेरी जन्नत की जमानत में लेता हूं, इसे जाने की इजाजत दे। अल्लाह वो मुस्लिम बिन और सजा मैदान करबला में आए। किसमें हिम्मत है मुस्लिम बिन और सजा का सामना करे? जिधर तलवार तलवार चलती है सबों को चीरते हुए चले जाते हैं। अल्लाह वो मैदान करबला में आका हुसैन के सिपाही ने वो जौहर दिखाए थे। एक सालिम ने तलवार मारी है, हजरत मुस्लिम बिन और सजा का सरतन से जुदा हुआ। आपके सर को खैमे के तरफ फेंका। फेंकने के बाद कहा था हुसैन ने भी तुम्हारे जानिसार का सर है। आका हुसैन बाद में आए हैं। पहले मुस्लिम बिन और सजा की बीवी आई है, अपने सरताज के चेहरे को लिया, अपनी गोद में रखा, चेहरे से मिट्टी के गुब्बार को साफ किया है, अपने सरताज को प्यार कर रही है। इतने में आका हुसैन ने क्या देखा? एक नन्हा सा बच्चा है हाथ में तलवार को लेकर 22,000 के लश्कर की तरफ दौड़ता जा रहा है और कह रहा था यजीदियों और इस नन्हे सिपाही से आकर के सामना करो। आका हुसैन ने देखा, कहा था पास इस बच्चे को पकड़ दो, न जाने किसका लाल न जाने किसका लखते जिगर है, ये 22,000 का लश्कर है, ये इसके नीचे आएगा, न जाने इस बच्चे का हाल क्या होगा। हजरत अब्बास ने बच्चे को लिया, आका हुसैन के सामने लाए। तब आका हुसैन ने पूछा था बेटे बता तो सकी इतनी हिम्मत कहां से आई है, इतना हौसला कहां से आया है, किसने तुझे ये तरस पर आया है? तब बच्चे ने इशारा किया, कहा था हुसैन मैं किसी और का बेटा नहीं हूं, मैं किसी और का लखते जिगर नहीं हूं, मैं इसका बेटा हूं जिसका सर मेरी माँ की गोद में रखा है, जिसके चेहरे से मेरी माँ मिट्टी के गुब्बार को साफ कर रखी है, इसी मुस्लिम का बेटा हूं। मेरे बाप ने जाने से पहले मुझे सबक के पढ़ाया था, मेरे बाप ने दर्श दिया था बेटे पहले मैं जाता हूं फिर तुझे आना है, अपनी जान को कुर्बान कर देना, आका हुसैन पे आंच को मत आने देना, आका हुसैन पे आंच को मत आने देना। अल्लाह अकबर। ये हुआ करबला के मैदान में हजरत मुस्लिम बिन औसदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नन्हा सा बच्चा हजरत मुस्लिम बिन औसदा का मैदान करबला में जब उतरा, इस बच्चे ने 22,000 के लश्कर को ऐसे फाड़ दिया था। तारीख बताती है, जुमला कहा जाता है जैसे समंदर में काई पड़ी हो, आप डेला समंदर में मारे वो काई को फाड़ कर रख देता है। बच्चे ने उसको ऐसे फाड़ कर रख दिया था। नन्हा सा बच्चा मैदान करबला में शहीद हुआ। शहादत बहुत हुई, हजरत बुर शहीद हुए। बड़ी तेजी के साथ जब सब शहीद हो गए, जब सब शहीद हो गए, अब बात आई अहले बैत हार की। अल्लाह अकबर। खैमे लगे हैं। हजरत अली अकबर 18 साल का बेटा आपका हुसैन का एक खैमे में दाखिल हुआ। क्या देखा कि बाबा हुसैन है, सर पे भाई हसन का अमामा है, गले में नाना मुस्तफा की चादर है, हाथ में बाबा अली की जुल्फिकार है। अल्लाह अकबर। यूं बैठे हैं टेक लगा के। अली अकबर ने कहा था बाबा कहाँ जाने की तैयारी है? कहा था बेटे कोई न रहा, अब हमारे घर की बारी आई है। कहा था पहले तेरा बाबा हुसैन जाएगा, 22,000 के लश्कर का सामना करना है। तब आका अली अकबर ने कहा था बाबा हुसैन जिनके 18 साल के जवान बेटे हो, उनके बाप मैदान में उतरे ये अच्छा नहीं लगता है। कहा था बेटे क्या चाहता है? कहा था पहले मुझे जाने की इजाजत दो। कहा था जा हुसैन अपनी माँ लैला से जाकर के कहना कि अपने अली अकबर को दूल्हा बनाए। और खुदा की कसम जब माएँ अपने बच्चों को दूल्हा बनाती हैं, तुमने देखा होगा महल्ले की औरतों को बुला के कहती है आओ मेरे बेटे को आकर के देख लो कैसा लग रहा है, मेरे लगते जिगर को आके देखो कैसा लग रहा है। अल्लाह अकबर। अली अकबर की माँ लैला ने अपने बेटे को कोई दुनिया भी दूल्हा नहीं बनाया था, शहादत का दूल्हा बनाया है। कोई मेरा हुसैन गरीब तो नहीं था। और मैं आपको बताना चाहूं कोई गरीब नहीं। जब मैदान करबला में आए थे 36 सूटों पे आका हुसैन का सामान आया था, 36 सूटों पे। मुझे ताज्जुब होता कि उन लोगों पर वो अपने बेटों को जो आका हुसैन का फकीर बनाते हैं। फरमाया गया 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक 3 रंग के लिबास पहनना मना है। पूछा गया कौन से? फरमाया सब्ज हरा कलर, सुर्ख लाल कलर, एक सिया काला
یہ 3 کلر کے لباس پہننا منع ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے بچوں کو ہرا لباس پہنا کر کے ان کے ہاتھوں میں وہ تھیلی پکڑا کر کے در درتوں میں بھیجا جاتا ہے، جاؤ بیٹو مانگ کے آؤ۔ میں کہتا ہوں کس لیے ماں منگوا رہی ہے؟ کہتی ہے حضرت منت مانگی تھی اگر بیٹا پیدا ہوگا تو امام حسین کا فقیر بناؤں گی۔ میں کہتا ہوں امام حسین یہ گوارہ کریں گے ان کے غلام لوگوں کے در در پہ جا کر کے بھیک مانگے؟ یہ آقا حسین تو وہ ہیں اگر عید کے دن کپڑے چاہیے تو جنت سے جبرائیل لے کے آتے ہیں، یہ کسی کے محتاج ہے کیا؟ ان کے نانا تو وہ ہے، پیغام یہ سنو، ارے در در پہ مانگنے کی ضرورت نہیں، مانگنے والوں کو اور کیا چاہیے؟ مانگنا بھی کسی سے اور کیوں چاہیے؟ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس سرزمین ٹنکپور حضرت مولانا بلال محمود صاحب قبلہ اشرفی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ یہ بیٹے کو واہ فقیر واہ۔ بنایا ہے، فقیر بنا رہی ہے بیٹے کو، جائز نہیں اپنے بچوں کو فقیر بنانا۔ امام حسین کا اگر محبت امام حسین سے دلی تھی یہ دعا کرتی اللہ اگر بیٹا عطا کرے گا آقا حسین کی محبت میں اسے عالم قرآن بناؤں گی، کیا اچھی اگر بات ہے، بیٹا عطا واہ کرے واہ۔ گا اسے نمازی بناؤں گی، اب بیٹا عطا کرے گا اسے قاری قرآن بناؤں گی۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین کوئی غریب نہیں تھے، کتنے اونٹوں پہ سامان آیا؟ 36 اونٹوں پہ۔ کہا علی اکبر کو دولہا بناؤ لیلا، صندوق نکال کے لائی ہے، کپڑا لگا لگا کے دیکھتی ہے میرے علی اکبر پہ یہ کیسا لگے گا، میرے علی اکبر پہ یہ کیسا لگے گا۔ اور ماں دل تھام کے سننا، 18 سال کا بیٹا ہے علی اکبر۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جن بچوں کے باپ دنیا سے چلے جائیں بچوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی اس باپ سے پوچھنا جس کا 18 سال کا بیٹا گیا، اللہ اکبر۔ جن کے 18 جوان بیٹے گئے ہوں، باپ کی قبر بھول جاتی ہے جب بیٹوں کے انتقال ہوتے ہیں۔ بے شک۔ میرا حسین کربلا کے میدان میں غموں سے نڈھال ہے، 18 سال کا علی اکبر ہے، اسے دولہا بنا رہا ہے شہادت کا۔ جا علی اکبر ان کا جا کے سامنا کر، آپ آئے کہا ماں دولہا بنائیے، صندوق نکال کے لائی، علی اکبر کے جسم پہ کپڑے کو لگا لگا کے دیکھتی تھی، میرے علی اکبر پہ یہ کپڑا کیسا لگے گا، میرے علی اکبر پہ یہ کپڑا کیسا لگے گا۔ آپ بھی کبھی اپنے بچپن کا زمانہ یاد کرو، مجھے یاد ہے میری ماں میرے پیر میں چپل پہنانے کے لیے اللہ اکبر کئی جوڑی چپلیں منگایا کرتی تھی، پیر میں ڈال ڈال کے دیکھا کرتی تھی، میرے لختے جگر پہ یہ کیسی لگے گی، میرے بیٹے پہ یہ کیسے لگے گی۔ کئی ماؤں سے پوچھنا جب ماں بچے کے لیے کپڑا خریدنے کے لیے جاتی ہے، اللہ اکبر دیکھتی ہے میرے بیٹے پہ یہ لباس کیسا لگے گا، میرے بیٹے پہ یہ کپڑا کیسا لگے گا، میرا بیٹا اس کپڑے میں کیسا لگے گا۔ اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ تم میں سے کتنے ایسے ہیں جو کبھی اپنی ماؤں کو لے کر کے گئے ہو، ماں تیرے اوپر یہ لباس اچھا لگے گا، ماں تیرے اوپر یہ کپڑا اچھا لگے گا، ماں تیرے اوپر یہ لباس اچھا لگے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا علی اکبر نے کہا تھا ماں دیر نہ کر، اپنے علی اکبر کو سفید جوڑا پہنا دے۔ کہا تھا بیٹے سفید جوڑا کیوں؟ کہا تھا میرے نانا مصطفیٰ کی سنت ہے، علی اکبر کو سفید جوڑا پہنائے گی، کفن کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، نانا مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ علی اکبر کو سفید جوڑا پہنایا ہے۔ تب حضرت لیلا نے کہا تھا ام فرما آؤ میرے علی اکبر کو آ کے دیکھ لو، شہر والوں آؤ میرے علی اکبر کو آ کے دیکھ لو، اللہ اکبر زینب آؤ علی اکبر کو آ کے دیکھ لو، دیکھو تمہارا بھتیجا کیسا لگ رہا ہے۔ اب کوئی طرح نہیں آئی تھی، حضرت زینب آؤ محمد کو ساتھ میں لے کر کے آئی ہے، حضرت ام فرما 18 سال کا قاسم کو لے کر کے آئی ہے، حضرت شہر والوں 6 ماہ کا ننھا اصغر لے کے آئی ہے۔ کہا تھا بتا لیلا تو نے اپنے علی اکبر کو کہاں کا دولہا بنایا ہے؟ کہا تھا میں نے شہادت کا دولہا بنایا ہے۔ کہا تھا نہیں نہیں پہلے تیرا علی اکبر نہیں جائے گا، پہلے میرا 18 سال کا قاسم جائے گا، پہلے میرے اول محمد جائیں گے، پہلے میرا علی اصغر جائے گا۔ آقا حسین پہ میں آئے تھے، کہا تھا علی اکبر تیری کس بات کی ہے؟ کہا تھا آقا جاؤں تو جاؤں کیسے؟ یہ کہتی ہے پہلے ان کا قاسم جائے گا، یہ کہتی ہے
ہے پہلے ان کا علی اکبر جائے گا, یہ کہتی ہے پہلے ان کا عسکر جائے گا, یہ کہتی ہے پہلے ان کے اول محمد جائیں گے. آقا حسین نے کہا تھا علی اکبر دیر نہ کر, آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے گئے. جب آپ جانے لگے گئے حضرت ننھی سکینہ آئی ہے, آنے کے بعد کہا تھا علی اکبر ٹھہر جا, اللہ اکبر. بہن اور بھائی کا پیار دیکھے, خدا کی قسم بہنوں کو اپنے بھائیوں سے کتنا پیار ہوتا ہے. یہ تو آقا حسین کی بیٹی سکینہ آئی ہے, آنے کے بعد کہا تھا بھائی ٹھہر جا, ایک بار چل کے دکھا دے. جب تو چلتا کہ نانا مصطفیٰ کی رفتار یاد آتی ہے, جب تو بولتا کہ نانا مصطفیٰ کی گفتار یاد آتی ہے. ہم نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ نانا مصطفیٰ تیری طرح دکھنے میں تھے, ہم سبھی تیرے تھے. اللہ اکبر. آقا علی اکبر سے اتنا کہا, آپ گھوڑے سے نیچے آئے گئے, اپنی بہن کو چل کے دکھایا گئے, اپنی بہن کو بول کے دکھایا گئے. تو حضرت سکینہ نے کہا تھا میرے بھائی میدان کربلا میں جانے سے پہلے اپنے چہرے پہ شملہ باندھ لے, کہیں بدنظرے کی نظر نہ لگ جائے. آپ نے شملہ باندھا ہے, میدان کربلا میں آئے گئے, اللہ اکبر. تلوار آپ نے چلائی ہے, آپ کے چہرے سے شملہ ہٹا کر یزیدی دور ہٹے کر حضرت کے بعد کہا تھا اگر بھی سال ہماری غیرت اتنی نہیں بنی ہے, ہم حسین کے سپاہیوں کا سامنا کر سکتے ہیں, حسین کے نانا مصطفیٰ کا نہیں کر سکتے ہیں. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. حسین کے نانا مصطفیٰ کا نہیں کر سکتے. جب شملہ ہٹا, جب چہرہ دیکھا تو کہا تھا عمر بن سعد ہماری غیرت اتنی نہیں مری کہ ہم حسین کے سپاہیوں کا سامنا کر لیں گے, حسین کے نانا کا نہیں کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. جس اتنا کہا عمر بن سعد, یہ صحابی رسول کا بیٹا تھا, سعد بن وقاص کا. اس کو معلوم تھا جس کو یہ نانا مصطفیٰ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نانا نہیں ہے, یہ ان کا نواسا علی اکبر ہے. اس نے لوگوں کو یقین دلایا. جب یقین دلایا تو ان ظالموں نے حملہ کیا علی اکبر پر. کس میں ہمت ہے جو حسین کے بیٹے کا سامنا کرے؟ علی کے بچے بھی کیا بچے ہیں, جہاں دیکھو شیر خدا معلوم ہے. اللہ اکبر. آقا علی اکبر کی تلوار چلی ہے, گاٹن مولی کی طرح لوگوں کے سروں کو کاٹتی ہوئی جا رہی ہے, کتنوں کو واصل جہنم علی اکبر کر رہے ہیں. جس طرف جاتے ہیں سفوں کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. علی اکبر کا سامنا کرنے کی کس میں ہمت ہے؟ ایک یزیدی آیا, آنے کے بعد کہا تھا عمر بن سعد تجھے کیا لگتا ہے تو ایسے علی اکبر کا سامنا کرے گا؟ یہ کسی اور کا پوتا نہیں ہے, علی کا پوتا علی اکبر ہے. اس کا سامنا کوئی کرے, کس میں ہمت ہے اس کا سامنا کرنے کی؟ اللہ اکبر. کہا تھا بتاؤ پھر کیا کیا جائے؟ کہا تھا میں نے دیکھا تھا جب یہ میدان کربلا میں آ رہا تھا, یہ بار بار مدینے کی طرف دیکھ رہا تھا, ایسا لگتا ہے اس کا کوئی مدینے میں قیمتی سامان رہ گیا ہے. اللہ اکبر. کہا تھا ایک کام کر, سنان کے انتخاب کر, اسے تیار کرنے والا تھا, اور محمد جو نے تیار کرنے والا تھا. اللہ اکبر. حسین جانے لگا ہے, اسے تیار کرنے والا کون ہے؟ آقا حسین کے جانے سے پہلے حضرت ننھے اصغر کی شہادت ہوئی ہے, آپ کے گلے میں حرملہ نے تیر مارا ہے. جب آقا حسین کے جانے کا وقت آیا, رو رہا ہے. حضرت زینب نے پوچھا تھا کیوں رو رہے؟ کہا تھا مجھے تیار کون کرے گا؟ سیدہ زینب نے کہا تھا بھائی تجھے تیری بہن تیار کرے گی. آقا حسین کو تیار کیا, آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے, حکم دیا گھوڑے کو چل, اس نے بڑھنے کا نام نہ دیا اور خیمے کے طرف رخ کیا ہے. آقا حسین نے خیمے کے طرف کیا دیکھا؟ ننھی سکینہ کھڑی ہے جو کہہ رہی تھی میرے بابا آئے میرے سینے سے آ کر کے لگ جا, اپنی بیٹی سکینہ کو اپنے سینے سے لگا دے. آپ گھوڑے سے اترے ہیں, حضرت سکینہ کی طرف دوڑے ہیں, اپنی بیٹی کو اٹھانا چاہتے تھے. تو بیٹی نے کہا تھا میرے بابا اٹھانے کی ضرورت نہ کر, تو نے بڑے ناسے اٹھائے ہیں, کس کس کو میرے بابا اٹھائے گا؟ اب ایک احسان کر دے اپنی سکینہ پر, ایسی حالت میں ہو جائے جیسے نمازی کی حالت رکوع میں ہوتی ہے. اللہ اکبر. آقا حسین اس حالت میں ہوئے کہ حضرت سکینہ نے اپنے بابا کا چہرہ پکڑا, اپنے بابا کے ماتھے کا بوسہ لیا, اپنے بابا کے دائر رخسار کا بوسہ لیا, اپنے بابا کے دائر رخسار کا بوسہ لیا, اپنے بابا حسین کے لبوں کا بوسہ لیا, اپنے بابا حسین کے گلے کا بوسہ لیا, اپنے بابا حسین کے سینے کا بوسہ لیا. او خدا کی قسم دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سننا, بیٹی اپنے باپ سے کتنا پیار کیا کرتی ہے, کتنا پیار بیٹیوں کو اپنے باپ سے ہوتا ہے. آج سکینہ کا بابا حسین جانے لگا ہے, آج سکینہ کا بابا حسین جانے لگا ہے. آپ اپنے بابا کو پیار کر رہی ہے, جب سینے کا بوسہ لیا آقا حسین سے رہا نہ گیا, تو اپنی بیٹی سے پوچھا تھا بیٹی سکینہ اپنے بابا کو کتنا پیار کرے گی, کس کے نام کے تیرے بوسے لے رکھی ہے؟ حضرت سکینہ نے کہا تھا میرے بابا تیرے ماتھے پہ جو بوسہ لیا وہ کسی اور کا بوسہ نہیں تھا, وہ نانا مصطفیٰ کا بوسہ تھا. تیرے دار رخسار پہ جو بوسہ لیا وہ بابا علی کا بوسہ تھا, جو دار رخسار پہ بوسہ لیا وہ امی فاطمہ زہرا کا بوسہ تھا, جو تیرے لبوں پہ بوسہ لیا وہ چچا حسن کا بوسہ تھا, جو تیرے گلے پہ بوسہ لیا وہ تیری بیٹی سکینہ کا بوسہ تھا, جو تیرے دل پہ بوسہ
लिया, इतना कहकर के ठहर गई। आका हुसैन ने पूछा था बेटी बता तो सकी मेरे सीने पे जो बोसा लिया है वो किसका बोसा लिया था? अल्लाह वो चीख हमारी हजरत सकीना ने रो के कहा था मेरे बाबा हुसैन तेरी बेटी सकीना ने किसी और का बोसा ना लिया, बल्कि वो तेरी बेटी सुगरा जिसको मदीने छोड़ के आ गया है। बाबा पहली रात ये रात आई है, सब तो सो गए हैं, लेकिन तेरी सकीना की आंख लगी है। मेरे ख्वाब में मेरी बहन सुगरा आई है। आने के बाद मेरी बहन सुगरा ने कहा था ए मेरी बहन सकीना मैदान करबला का होगा, सब शहीद होते होंगे, आखिर में मेरा बाबा हुसैन जाएगा, सबको प्यार करने वाले होंगे। ए मेरी सकीना तुझे बाबा हुसैन को सबका प्यार देना है, बहन सुगरा के भी प्यार का हक अदा कर देना है। तुझे सबके प्यार देना है, तुझे अपनी बहन सुगरा का भी प्यार देना है। अल्लाह अकबर कहा था बाबा ये जो तेरे सीने पे बोसा लिया वो किसी और का नहीं था, तेरी उस बेटी सुगरा का था। आपने वो बेटी को सीने से लगाया, प्यार किया, घोड़े पे सवार हुए, मैदान करबला में जब आए अल्लाह अकबर बड़ी तेजी के साथ सुने आका हुसैन की शहादत। जब मैदान में आए आपने खुतबा दिया, लोगों नसीदियों क्या तुम भूल बैठे क्या मैं वो नहीं? इसके बारे में आपका मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा हुसैन मिलनी वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। क्या मैं वो नहीं जिसे मेरे नाना सूंघते थे? क्या मैं वो नहीं जिसे मेरे नाना प्यार करते थे? आका हुसैन ने खुतबा दिया, एक न सुनी। अबर बिन साद ने कहा हुसैन हाथ दोगे या सर दोगे? कहा था ये हाथ पाक है, उस नापाक हाथ में नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर आप का सामना हुआ, यजीद जालिमों ने आप पे हमले किए, 33 जख्म तलवारों के आए, 34 जख्म नेज़ों के आए हैं। गमों से निढाल है हुसैन, घोड़े से टेक लगाई है, तलवार चली, किसी में हिम्मत नहीं जो हुसैन का सामना करे। जिस तरफ जाते हैं सफों को चीरते हुए लोगों को वासले जहन्नम करते चले जाते हैं, लोगों को वासले जहन्नम। तलवार चलाते रहे, लोगों के सर तुम से जुदा होते रहे। 33 जख्म तलवारों के आए, 34 जख्म नेज़ों के आए हैं। तब आपका हुसैन ने कहा था अमर बिन साद थोड़ी मोहलत दे। कहा था क्या करोगे? कहा था अपने रब को सिजदा करूंगा। आपने अपने सर को सिजदे में रखा। सिमरे नईन ने आका हुसैन के सर पे तलवार चलाई, आपके सर को तन से जुदा किया। अल्लाह अकबर वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आका हुसैन का सर तन से जुदा हुआ। वो 10 मुहर्रम की तारीख आई, कोई करबला के मैदान में नहीं बचा, तन्हा ज़ैनुल आबिदीन है। 64 औरतें हैं, 26 बच्चियां हैं, एक तरह बीमार ज़ैनुल आबिदीन। 10 मुहर्रम अल हराम की वो तारीख वो रात आई है, 11वीं शब्द से कहा जाता है। इन जालिमों ने किसी को ना छोड़ा। अब उनके लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए, उनके लाशों पे घोड़े दौड़ाए। अल्लाह अकबर खैमे लूटे गए, खैमों को लूटा जालिमों ने। हजरत ज़ैनब जब मदीने से मक्के तक हुसैन हुसैन थे, मक्के से करबला तक हुसैन हुसैन थे, अब करबला से करदारे ज़ैनब हुसैन बन गई थी। ज़ैनब ने आका हुसैन का किरदार अदा किया। अब वो पहली रात आई, आपने लाशों को जमा किया। अब सैयदा ज़ैनब ने उस रात में क्या देखा? एक खातून खड़ी है, उसके हाथ में प्याला है। उस खातून ने आके कहा था ज़ैनब लो पानी पी लो। कहा था अब हमें पानी अच्छा नहीं लगता है। कहा था क्यों? कहा था जिसका असगर ना रहा, जिसके औनो मोहम्मद ना रहे, जिसका कासिम ना रहा, अब हमें पानी अच्छा नहीं लगता है। उसको मालूम था। कहा था ज़ैनब शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। कहा था कौन? कहा था मैं हुर की बीवी हूँ। मेरे सरताज ने अपनी जान का नजराना पेश करके मोहब्बत का हक अदा किया था, मैं ये पानी लेकर के आई हूँ। कहा था ये पानी को कबूल करो। कहा था नहीं पानी नहीं पिएंगे, अब हमें प्यास नहीं। सैयदा ज़ैनब आका हुसैन की बहन है, सब शहीद हो गए मैदान करबला में, लाशों को ढेर लगाया। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब को हुर की बीवी को मालूम था कि ये वो है और इन्हें इनकी अम्मी का वास्ता दूंगी, ये पानी को मना नहीं करेंगी।
کہا تھا زینب تمہیں تمہاری امی فاطمہ زہرا کا واسطہ. جب وہ واسطہ دیا آپ نے پیالہ ہاتھ میں لیا. اللہ اکبر. پیالے کو لے کر کے خیمے کے اندر آئی ہے. خیموں میں تلاش کر رہی ہے. کبھی ام شہربانوں کے خیمے میں جا کر کے دیکھا, حضرت ام فروا کے خیمے میں جا کر کے دیکھا, حضرت لیلا کے خیمے میں جا کر کے دیکھا, اپنے خیمے میں جا کر کے دیکھا, لیکن کہیں پتہ نہیں ہے. سیدہ زینب سکینہ کو تلاش کر رہی ہے. آقا حسین کی بیٹی سکینہ جس نے 4 دن سے پانی نہیں پیا ہے, اللہ اکبر, آپ تلاش کر رہی ہے. جب حضرت سکینہ نہ ملی, آپ نے آواز دی تھی سکینہ سکینہ کہاں گئے سکینہ. آواز آئی تھی پھوپھی جان مقتل کی طرف چلے آئی ہے, تمہاری سکینہ یہاں موجود ہے. اللہ اکبر. سیدہ زینب مقتل کی طرف گئی ہے. آپ نے جا کر کے کیا دیکھا, ایک لاشا پڑا ہے, اس کے پیر پہ ننھی سکینہ اپنا سر رکھ کر کے سو رہی ہے. اللہ اکبر. سیدہ زینب نے جب یہ منظر دیکھا ہے, کہا تھا سکینہ بتا تو صحیح یہ کس کا لاشا ہے. اللہ اکبر. حضرت سکینہ نے کہا تھا اے میری پھوپھی جان یہ کسی اور کا لاشا نہیں ہے, یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے. کہا تھا پتا تجھے پتا کیسے چلا, سروں کو تن سے جدا کیا گیا, ان پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں, 35 زخم تلواروں کے آئے ہیں, 34 زخم نیزوں کے آئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سکینہ کو تلاش کیا. آپ نے کہا تھا جاننا چاہتی ہوں مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ میرے بابا حسین کا لاشا پڑا ہے. کہا تھا آج تک کبھی میں اپنے بابا کے بغیر سوئی نہیں ہوں, اور خدا کی قسم بیٹیاں باپ کی بڑی پیاری ہوتی ہے, بیٹیوں کو باپ کے جگر کا ٹکڑا کہا جاتا ہے. یہ تو کوئی اور بیٹی نہیں, میرے حسین کی بیٹی سکینہ ہے, اپنے بابا کے بغیر کبھی سوئی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بیٹیاں باپ سے کتنا پیار کرتی ہے. اگر باپ کا انتقال ہو جائے بیٹے دیکھ کر کے باہر چلے جاتے ہیں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے باپ کے انتقال کو بیٹیاں باپ کی چارپائی چھوڑنے کا نام نہیں لیتی ہے, اس لیے کہ بیٹیوں کو معلوم ہوتا ہے اے میرے بابا سے تیرا جنازہ میری تحریر سے نہیں نکلے گا, میرے حضرتوں کے جنازے نکل جائیں گے. کتنا پیار کرتی ہے بیٹی ہے, اور باپ بھی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتا ہے. اگر بیٹی مسکرائے تب بھی باپ رو دیتا ہے, اگر بیٹی روئے تب بھی باپ رو دیتا ہے. کتنا پیار باپ اپنی بیٹی سے کرتا ہے. حضرت سکینہ نے کہا تھا پہلی رات آئی ہے, کبھی اپنے بابا کے بغیر سوئی نہیں ہو, مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. اتنے میں نے کیا دیکھا, مقتل سے آواز آتی ہے آ میری سکینہ میرے سینے سے آ کر کے لگ جا. کہتی ہے میں جب مقتل کی طرف آئی ہوں یہی لاشا تھا, اس نے اپنے 13 ہاتھوں کو یوں اٹھا کر کے رکھا تھا اور کہہ رہا تھا آ میرے سینے سے آ کر کے لگ جاؤ. اللہ ہوگا. حضرت سکینہ کہتی ہے میں سمجھ گئی یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے. کہا تھا بیٹی سکینہ تب پیر پہ جا کر کے کیوں سوئی ہے, اپنے بابا کے سینے پہ کیوں نہ سوئی. حضرت سکینہ نے کہا تھا میرے بابا کے سینے پہ اتنے زخم آئے تھے کہ اب سکینہ سے برداشت نہ ہوا کہ اپنے بابا کے سینے پہ اپنے سر کو رکھے. کہا تھا میں پیر پہ سر کو رکھ کر کے سو گئی. حضرت زینب نے کہا تھا سکینہ اور آپ ٹھیک ہے. کہا تھا سکینہ لے کے پانی پی لے, 4 دن سے تو نے پانی نہیں پیا کر. حضرت سکینہ نے کہا تھا پھوپھی جان آپ نے بھی تو پانی نہیں پیا کر. کہا تھا ہمارے گھر کا دستور یہ ہے پہلے بچوں کو پانی پلایا جاتا ہے. حضرت سکینہ نے کہا اچھا. کہا اب تو سکینہ نہیں پیے گی. کہا تھا ابھی تو میرا 6 ماہ کا ننھا اصغر پیاسا ہے. ہاتھ میں پیالہ لیا ہے. حضرت ننھے اصغر کی کمر کی طرف دوڑی ہے. اچھا ہو کر ٹھوکر لگی ہے, پانی زمین پہ گرا ہے, آواز آئی ہے سلام اللہ صبر سکینہ, اے سکینہ تیری ہمت کو سلام ہو, تیرے حوصلے کو سلام ہو. تیری ہمت لاشوں کو دفنایا. سارے بولے آج قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے دفنایا, ان کی نماز جنازہ پڑھی. یہ ظالم کربلا کے میدان سے لے کر کے حضرت امام زین العابدین, بیمار زین العابدین, تاریخ میں سب سے بڑا توق اگر کسی کے گلے میں ڈالا گیا ہے تو امام زین العابدین کے گلے میں ڈالا گیا ہے. اتنا بھاری تھا کہ چلتے تھے تو ایسی حالت ہوتی تھی جیسے کہ نمازی کی حالت رکوع میں ہوتی ہے. قادسیہ کا چوک جب آیا تو ایک راہب ملا, اس نے کہا تھا اے بے قصور قیدی میرے حق میں دعا کر. کہا تھا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں بے قصور ہوں. کہا تھا میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے قادسیہ کا چوک ہوگا, نیزے ہوں گے, نیزوں پہ سر ہوں گے, ان میں ایک بے قصور قیدی ہوگا, وہ جس کے حق میں دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا. آپ کے لب ہلے دعا کی اللہ تجھے کسی ظالم کا قیدی نہ بنائے. اس نے کہا تھا یہ کیسی دعا ہے. کہا میری پیٹھ ہٹا, پیٹھ پہ سے کپڑا ہٹا. جب کپڑا ہٹایا گیا کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں امام زین العابدین کے فرد کا نشان نہ ہو, جہاں پہ کوڑا نہ لگا ہو. آپ چلتے تھے اس کا وزن اتنا تھا جھک جاتے تھے. جب ٹھہرتے تھے تو ظالم پیچھے سے کوڑے برساتے تھے.
کوڑے برساتے تھے. اللہ کے اوپر کچھ آگے بڑھے, جنگل کا راستہ دبایا. ایک بوڑھی خاتون آئی, آنے کے بعد کہا عمر بن سعد میری 7 بیٹیاں ہیں, ایک میرا بیٹا ہے, میرے بیٹے کے کسی چیز نے کاٹا ہے. کہا تھا عمر بن سعد تو حکیم ہے, تم میں سے کوئی حکیم ہے؟ اس نے کہا تھا نہیں, ہم میں سے تو کوئی حکیم نہیں. اس نے مزاحیہ طور پہ کہا تھا یہ جس کے بیڑیا پڑی گا یہ حکیم ہے. میرے سجاد کی طرف اشارہ کیا. پوری دوڑ کے آئی, آنے کے بعد کہا تھا تو حکیم ہے؟ میرے سجاد نے کہا بوڑھی میں حکیم, میرا بابا حکیم, میرا دادا حکیم, میرا نانا حکیم الامت ہے, میرا نانا حکیم الامت ہے. عمر بن سعد کے پاس آئی, آنے کے بعد کہا میری 7 بیٹیوں کا جتنا زیور ہے سب لے لے, لیکن اس کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے, میرا بیٹا بیمار ہے, پتہ نہیں میرے بیٹے کے ساتھ میں کب کیا ہو جائے. امام زین العابدین کو لے کر کے گئی, ابھی گھر تک نہیں پہنچی تھی, دروازے پہ پہنچی ہے. اس کی ایک بیٹی باہر کھڑی ہے, اس نے کہا تھا ماں اس کو واپس لے کر کے چلی جا, جس کے لیے لے کر کے آئی ہے اب وہ بیٹا تیرا دنیا میں نہ رہا. بوڑھی کی چیخ نکلی, اللہ اکبر, مائیں اس بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے. آقا زین العابدین نے کہا تھا بوڑھی اپنے دروازے تک لے کے آئی ہے, اپنے گھر کے اندر لے کے نہیں جائے گی. کہا تھا کیوں نہیں, گھر کے اندر لے کر کے آئی ہے. اللہ اکبر, 7 بیٹیوں کے 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا. کچھ بینتی بیٹھی ہے بھائی کے, کچھ سرحانے بیٹھی ہے. وہ خدا نہ بہنیں بھائیوں سے کتنا پیار کیا کرتی ہے. میں آپ کو پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے پیار کیا کرو. اور صاحب یہ تمہارے گھروں پہ تمہارے خرچے بڑھانے کے لیے نہیں آتی ہے, یہ تمہارے گھروں پہ تمہارے گھروں میں لڑائیاں کرانے کے لیے نہیں آتی ہے. کچھ بھائی کہتے ہیں بہن تیرے آنے سے گھر کا سکھ چین چلا جاتا ہے. اللہ اکبر, بہنیں تو وہ ہوا کرتی ہے اگر بھائی نہ ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعاؤں میں بھائی کو مانگا کرتی ہے. اگر بھائی مل جائے تو اس کی عمر کی دعائیں کیا کرتی ہے. کوئی ان بہنوں سے پوچھے جن کے سروں پہ بھائیوں کا سایہ لگی ہے. اللہ اکبر, ان بہنوں کو بہنیں لائی کہ وہ بہنیں اللہ کا شکر ادا کرے جن کو اللہ نے بھائیوں کو عطا کیا ہے. اپنے بھائیوں کی قدر کرے, بھائیوں کو چاہیے کہ بہنوں کی قدر کرے. 7 بہنیں اگر کوئی سرحانے بیٹھی ہے, کوئی پائٹی بیٹھی ہے, پیار اپنے بھائی کو رو رہی ہے. اللہ اکبر, ان کا بھائی نہ رہا. اللہ اکبر, جب امام زین العابدین نے بہنوں کو روتے ہوئے دیکھا, اپنی سغرا کی یاد آئی ہے. وہ سغرا جس کو مدینے چھوڑ کے آئے تھے, بیمار نہیں تھی سغرا. لوگ کہتے ہیں کہ بیمار تھی سغرا, سغرا بیمار نہیں تھی بلکہ عبداللہ ابن جعفر طیار آپ کے شوہر بیمار تھے. بیمارداری کے لیے آقا حسین نے کہا تھا سغرا ٹھہر جا. حضرت سغرا کو چھوڑ کے آئے ہیں, یہاں سے پیغام یہ دیتے ہیں کہ بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی خدمت کیسے کرتا ہے. آقا حسین نے اپنی بیٹی کو چھوڑنا تو گوارا کیا ہے, اپنے ساتھ لانا تو گوارا نہ کیا, چھوڑنا گوارا کیا ہے. اللہ اکبر, حضرت سغرا کی یاد آئی ہے تو حضرت امام زین العابدین آگے بڑھے ہیں, اس کا ہاتھ پکڑا. پکڑنے کے بعد کہا تھا اٹھ کے بیٹھ, بھائی بہنوں کو رلایا نہیں کرتے ہیں. جیسے آپ نے اتنا کہا, اس کا بھائی اٹھا کر اٹھنے کے بعد جیسے اٹھا, بوڑھی نے کہا تھا باہر کتنی پاور والا ہے, باہر کتنی طاقت والا ہے, تو نے میرے مرے بیٹوں کو زندہ کر دیا ہے. تب آپ نے کہا تھا بوڑھی دیر نہ کر, جلدی سے جا, مٹی بھر کے دامن میں لا. کہا تھا اپنی بیٹیوں کا زیور دے کر کے آئی ہے. کہا تھا ہاں زیور دے کر کے آئی ہے. کہا تھا مٹی کو بھر کے لا. پوری مٹی کو بھر کے لائی ہے. کہا تھا دامن کو کھول دے. جب دامن کو کھولا گیا تو مٹی سونا بن گئی تھی. پوری نے کہا تھا بیٹے بتا تو سکی, مٹی کو سونا بنا دیتا ہے, میرے بیٹے کو زندہ کر دیتا ہے. آخر اتنا تو بتا, جب میں تجھے لینے کے لیے گئی تھی میں نے نیزے دیکھے تھے, ان نیزوں پہ سروں کو دیکھا تھا, دیکھ کے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تیرے اپنوں کے سر تھے. آقا زین العابدین نے کہا تھا پوری وہ کسی اور کا سر نہیں تھا, وہ میرے بابا حسین کا سر تھا, وہ میرے بھائی علی اکبر کا سر تھا, وہ میرے بھائی والا محمد کے سر تھے. جیسے اتنا کہا تو پوری نے کہا تھا بیٹے بتا تو سکی, تو میرے کو زندہ کر دیا ہے, اپنوں کو زندہ کیوں نہیں کرتا ہے. آقا زین العابدین نے پوری کو جواب دیا تھا, کہا تھا پوری میری مجبوری یہی ہے, میں زندہ ہونا کرتا ہوں, جو مر گئے ہو, میرا بابا مرا نہیں, میں نے سنا ہے, میرا بابا نیزے پہ قرآن کو سناتا ہے, میرا بابا نیزے پہ قرآن کو سناتا ہے. نواسے شہ مشرقین زندہ ہے, جناب فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے. جب بھی کبھی مسجد میں ہوتی ہوئی سنو اذان تو سمجھ لینا کربلا کا حسین زندہ ہے. حسین تو آج بھی زندہ, آج بھی زندہ. لیکن یزید کا کیا ہوا, 61 ہجری میں واقع کربلا پیش آیا.
64 हिजरी में 3 साल के बाद 2 रिवायतें हैं। यजीद ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ, पेट का दर्द हुआ, आंतें सड़ गई। ऐसी प्यास की शिद्दत मंसूर बिन अम्मार कहते हैं, जो हुसैन के कातिल थे वो ऐसी प्यास में मुलव्विस हुए कि जितना पानी पी लेते थे उनकी प्यास बुझती ही नहीं, उनकी प्यास ही नहीं बुझती थी। यजीद के हालात ये थे कि ऐसी बीमारी, इसे प्यास ऐसी लगती, पानी का कतरा डालते तो ऐसा लगता था इसके गले में किसी ने तीर उतार दिया। इसने अपने बेटे मुआविया को बुलाया, बुलाने के बाद कहा था, मुआविया मेरा तो आखिरी वक्त है, मैं तुझे तख्त सौंपता हूँ। मुआविया ने कहा था, मेरे बाप यजीद मुझे ऐसा तख्त नहीं चाहिए जो आका हुसैन के अहले बैत के खून से सना हुआ हो। बेटे ने मना किया, तड़प तड़प के मरा, मौत आई। एक रिवायत में आता है कि लौंडी पे आशिक हुआ, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी, उसने इसको बुलाया, एक जहर आलूद खंजर इसके मारा, वहीं पे मार करके छोड़ दिया, इसके कीड़े पड़े हैं। यजीद मरा, इसके कीड़े पड़े, इसके जिस्म को चील कब्बों ने खाया। इंशाअल्लाह कभी वक्त मिला तो आबाद करबला कभी और बयान करेंगे। मेरे हाल याद रखें, हुसैन से मोहब्बत करने वाला, मैंने आयत पढ़ी, कुल्ला असलूकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, मैं इस तबलीग के रिसालत के बदले मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, अपने कराबत की मोहब्बत। मुफस्सरीन ने बयान किया, कराबत से मुराद जो है वो अहले बैत है। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी की कब्र में चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। ये मेरे दिल ने पूछा है, बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, यजीद था हुसैन है। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। जो कातिलाने हुसैन है वो इतनी बुरी मौत मरे कि इनके सरों को काट करके गवर्नर हाउस के सामने रखा गया, तो एक नथने से सांप घुसता था तो दूसरे से निकल जाता था। तड़प के इनको मुख्तार सख्ती ने किस तरीके से मारा, फिर कभी इंशाअल्लाह बयान करेंगे। अहले बैत के हम आशिक उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, इंशाअल्लाह यहाँ भी उनके नाम का शरबत पी रहे हैं और मरने के बाद हौज़ कौसर पे जाकर उनके नाना के हाथों से हौज़ कौसर पिएंगे। मेरे बोलने में नफ्सन सहबन कस्तन आमदन नमदन जब इखलास वाक़ई में ताला से दुआ मुझे माफ़ फरमा। आका हुसैन से हम सबको मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। रूह मजहब शहीद हो जाती, कॉफी चल रही है, कॉफी बन गया है वो तो। कल का कंटेंट है क्या? मेरा हुसैन वही मेरा हुसैन है, वही मेरा हुसैन, वही मेरा हुसैन, वही मेरा हुसैन है। कभी हुजूर देखते, कभी हुजूर चूमते, कभी हुजूर देखते, कभी हुजूर चूमते, कभी बिठा के पोस्ट पर, कभी हुजूर सामने।
تاجدار حرم شہر نو بہار شفاعت پہلا کو سلام. تم بھی تھے ویسے تو نظر نہیں آئے گا یہ. اب یہ بیٹھ رہی ہے مٹھائی تو دکھائی نہیں لیا. یہ لے رہے ہو گیا؟ ہاں لے لوں گا. हेलो गाइस हमने ملتے ہی 3 घंटे ملتے सुना ہی है. ہو گیا. 3 گھنٹے سنا ہے. 3 گھنٹے سننے کے بعد میں یہ ملا ہمیں. آج ملی ہے. اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہے. اس کے اندر کیا ہے یہ یار؟ کیا ہے یہ بالو شاہی. بالو شاہی ہے. اچھا تو سین ایسا جلسہ ہو گیا ختم. اب انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اگلے بلاگ کے ساتھ. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں, کمنٹ کریں, چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں. باقی دھیان رکھو اپنا. چلتے ہیں. اللہ حافظ.